नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लब्बैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फहुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्दो सलातो सलाम के बाद आज के दर्स के सिलसिले में जिस मौजू को मुंतखब किया गया है उसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रियाकारी की हुर्मत को बयान किया है। रियाकारी ये है कि कोई भी नेक अमल, कोई नेकी अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के बजाय ज़्यादा मकसद ये हो कि लोगों को दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए उस नेकी को इख्तियार किया जाए। इससे अल्लाह के मुक़द्दस कलाम में भी मना किया गया अहले ईमान को, और नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस तय्यबात में भी इससे मना फरमाया। चुनांचे कुरान हकीम में रियाकारी करीनन फसा करीना के उन लोगों के लिए ज़िल्लत है, ज़िल्लत का अज़ाब अल्लाह तबारक व तआला उन्हें अता फरमाएगा। अमवालहुम रिया नास, जो लोगों को दिखाने के लिए अपने मालों को खर्च करते हैं और अल्लाह और क़यामत के दिन पर वो ईमान नहीं लाते। वमन यकुनि शैतानु लहू करीनन फसा करीना, और जिसका साथी शैतान हो जाए तो वो कितना बुरा साथी है। इस सूरह निसा में और सूरह निसा की इस आयत मुक़द्दसा में खालिक़ कायनात ने एक तो लोगों को दिखाने के लिए माल खर्च करने वाले की मज़म्मत को बयान फरमाया कि अल्लाह करीम उसे ज़िल्लत का अज़ाब उस पर नाजिल फरमाएगा। वो ये चाहता है कि लोग मुझे बड़ा सखी कहें, मेरी तारीफ़ करें, लोगों की नज़रों में मैं बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार कहलाऊँ, माल खर्च करने वाला कहलाऊँ। कोई नमाज़ें ज़्यादा इसलिए पढ़ता है कि मैं बड़ा नमाजी कहलाऊँ। कोई बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ़ के लिए, हज के लिए, उम्रे के लिए बार बार जाता है कि मैं अलहाज कहलाऊँ, मैं बड़ा अल्लाह के रास्ते में सफ़र करने वाला कहलाऊँ। कोई किसी तरह की नेकी करके, कोई किसी तरह की नेकी करके उसका मतमय नज़र ये होता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा पेश नज़र नहीं होती, बल्कि रियाकारी और दिखलावा पेश नज़र होता है। तो इससे मुताल्लिक़ अल्लाह ने कुरान में सूरह निसा की आयत मुक़द्दसा कि माल, वो जो लोग माल खर्च करते हैं ना, उस आजकल के माहौल के एतबार से आप देखें कि बड़ा सखी मुझे लोग कहें, बड़ा कहें माल खर्च करने वाला, तो अगर उनका मकसद और मतमय नज़र दिखलावा है, रियाकारी है, तो अल्लाह फरमाता है कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला ज़िल्लत के अज़ाब में मुब्तला करेगा। फिर उनकी कोई इज़्ज़त नहीं होगी, ना दुनियावी एतबार से उनकी कोई इज़्ज़त होगी और ना उखरवी एतबार से। मैदान हशर में जब अल्लाह तबारक व तआला नेक लोगों को इज़्ज़त अता फरमाएगा, सरफराजी अता फरमाएगा, कामयाबी जन्नत की सूरत में अता फरमाएगा, तो फिर इन रियाकार लोगों का वहाँ कोई हिस्सा नहीं होगा, वहाँ उन्हें ज़िल्लत उनके हिस्से में आएगी। और एक और सूरह अनफाल की आयत मुक़द्दसा में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियान नास व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह वल्लाहु बिमा यामलून मुहीत।
اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنے کارنامے دکھلاتے ہوئے جو لوگ نکلے اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، اللہ ان سب کو، واللہ یعلم بما محیط، اللہ کی ذات احاطہ کرنے والی ہے۔ یعنی یہ منافقین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے، اور بعض لوگ مسلمانوں میں سے بھی کہ اتراتے ہوئے جب جہاد کے لیے انہیں بلایا گیا اللہ کے راستے میں، جہاد اور اپنے مال کے ذریعے، اپنی جانوں کے ذریعے اللہ کے راستے میں قربانی ان سے مانگی گئی اسلام کی سربلندی کے لیے، تو بڑے اتراتے ہوئے نکلے کہ ہم بڑے بہادر ہیں اور بڑا ہم مقابلہ کرنے والے ہیں اور بڑی اللہ نے طاقت عطا فرمائی ہے، مال بھی عطا فرمایا ہے۔ تو اللہ نے ایسے لوگوں کی بھی اس آیہ مقدسہ میں مذمت فرمائی۔ پھر منافقین کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا، منافقین کا یہ طریقہ ہوتا تھا جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن اندرون خانہ ان کے دل میں اسلام سے نفرت تھی، مسلمانوں سے نفرت تھی، اور مسلمانوں کو اور اسلام کو کسی نہ کسی ذریعے سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنی سازشوں کے ذریعے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کے لیے اللہ نے سورہ نساء میں ہی بیان فرمایا، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا نہیں ہوتا، بڑی مجبور ہو کر، کیونکہ وہ اگر نماز عبادت نہ کرتے منافقین تو ان کا پتہ چل جاتا کہ ظاہری کیا ہیں اور باطنی اندرونی طور پر یہ کیا ہیں، تو اپنے آپ کو اس الزام سے بچانے کے لیے بڑی کاہلی کے ساتھ، بڑی نیم دلی کے ساتھ، بڑی سستی اور غفلت کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ کے فرض کو پورا کیا جائے، اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے، شریعت کے حکم کو پورا کیا جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ مسلمانوں کو ان کی اصلیت کا پتہ نہ چلے اور صرف ریاکاری اور دکھلاوا۔ تو ان آیات مقدسات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت بھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی جو لوگ ایسا کرتے تھے، جو منافقین ایسا کرتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا ذکر قرآن میں فرمایا، ان کی مذمت فرمائی، ان کے لیے ذلت کا عذاب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں بیان فرمایا، اور قیامت کے دن بھی ان کے نامہ اعمال میں ان کے لیے کوئی نیکی کام نہیں آئے گی، بلکہ ریاکاری سے کی ہوئی جو بھی نیکی ہے وہ ان کے نامہ اعمال میں ان کی ذلت اور عذاب کا سبب بنے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذلت کو لوگوں کو اس وقت سنائے گا میدان حشر میں، اور جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا اور لوگوں کو دکھائے گا۔ تو اب یہ ریاکاری کتنی بڑی اللہ کی طرف سے کتنی سخت اس کی ممانعت ہے کہ اگر ہم اللہ کے بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے بجائے، اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے بجائے اگر ہم دنیا کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کریں گے تو پھر ہمارے عیب اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ اور حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی سے ملتی جلتی ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص لوگوں کو سنانے کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر فرما دے گا۔ اور حضرت سلمہ بن کہیل کہتے ہیں کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ میں نے کسی اور سے اس حدیث پاک کو نہیں سنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث بیان فرمائی ہو۔ یہ اعتراض ان کا، لیکن مسلم شریف، امام مسلم نے ان روایات کو مسلم شریف میں بیان کیا ہے۔ تو اب اس اندازہ کریں آپ کہ ان آیات مقدسات سے اور ان احادیث طیبات سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص ریاکاری کی وجہ سے کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، اور دکھلاوے کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بڑے سے بڑی نیکی آپ کر لیں، بڑے سے بڑا اچھا کام کر لیں، بڑے سے بڑا زیادہ سے زیادہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کریں آپ، لیکن ریاکاری ہو، آپ کے مقصد آپ کا ریاکاری ہو، تو اس کا کوئی جو ہے وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔
اور شیطان متعدد طریقوں سے، مختلف اسباب سے انسان کے دلوں میں ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ شیطان مختلف طریقوں سے انسان کے دل میں ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران کوئی اور شخص اس کے ساتھ آ کر نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کے وسوسے میں، اس کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ دیکھ یہ فلاں شخص آ کے تیرے ساتھ نماز میں کھڑا ہو گیا، اب اچھی طرح نماز پڑھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ، تاکہ یہ تجھے تعظیم کی نظر سے دیکھے جو نیا آیا ہے، اور تمہاری دوسروں کے سامنے جا کے برائی نہ کرے کہ وہ ایسے نماز پڑھتا ہے، ایسے غیبت کرتا ہے۔ یہ بھی ریاکاری کہا جاتی ہے کہ کوئی شخص آ کر ساتھ کھڑا ہے اور آپ اس کو دکھانے کے لیے بڑی اچھے خشوع اور خضوع طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں آپ سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اور اس وجہ مقصد آپ کا یہ ہے کہ جو ساتھ والا آ کر مجھے نماز میرے ساتھ پڑھ رہا ہے یہ کہیں جا کر میری برائی نہ کرے، لوگوں کے سامنے میری غیبت کو بیان نہ کرے، اور نمازی اس وسوسے میں آ کر زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے لگے تو یہ ریاکاری ظاہری ہے، اور یہ ریا کا پہلا درجہ ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ریاکاری کا پہلا درجہ ہے کہ تم اپنے ساتھ والے آنے والے نمازی کو دکھانے کے لیے کہ وہ کہے کہ بڑی خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ نماز ادا کر رہا ہے اور بڑی بڑی توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، تو اگر یہ خیال بھی دل میں دوران، اب دیکھیں آپ کہ وہ بندہ عبادت کر رہا ہے، وہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا، وہ اپنا عبادت کر رہا تھا، لیکن آ کر ساتھ بندہ مسلمان دوسرا کھڑا ہوا نماز ادا کرنے کے لیے، تو اس کے صرف دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے، اس نے زبان سے کچھ نہیں کیا، کوئی اپنا مال خرچ نہیں کیا، یا کسی کو اس نے دکھلاوے کے لیے کوئی نیکی نہیں کی، بلکہ اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ شخص میرے ساتھ آ کر جو نماز پڑھ رہا ہے یہ مجھے دیکھ کر کہے کہ یہ اچھی نماز پڑھنے والا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا ہے، میری برائی اور غیبت نہ کرے لوگوں کے سامنے جا کر کہ یہ کس طرح نماز ادا کر رہا ہے، تو صرف دل میں نماز عبادت کے دوران بھی اگر دل میں یہ خیال پیدا ہوا تو یہ شیطان نے اس کے دل میں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ وسوسہ پیدا کیا ہے، اور ریاکاری کا یہ پہلا درجہ ہے کہ اور بہت سارے درجات علماء نے، مفسرین نے، محدثین نے بیان فرمائے ہیں۔ تو اگر ایک معمولی درجہ یہ ہے تو آپ اندازہ کریں کہ ریاکاری کے اور جو درجات بیان کیے ہیں وہ کس قدر ہمارے لیے تباہ کن ہیں، کس قدر ہلاکت کا ذریعہ ہیں، اور اس میں بہت سارے اسباب پیدا ہوتے ہیں ریاکاری کے، مال کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، نیکی کے اعتبار سے۔ تو ہمیں اس ریاکاری کے عمل سے اللہ نے اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ ریاکاری سے بچو، اور ہر ایک نیکی، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے یا بڑی سے بڑی نیکی ہے، اس کا آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی پیش نظر ہو۔ اگر اللہ کی، خالق کائنات کی رضا اور خوشنودی کے لیے وہ ہم نیک عمل کریں گے اور ریاکاری اس میں نہیں ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی کتنے گنا اجر اس کا بڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ معمولی سے بھی ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ فلاں شخص مجھے نیک کہے، فلاں شخص مجھے حاجی کہے، فلاں شخص مجھے متقی کہے، فلاں شخص مجھے سخی کہے، یہ خیالات بھی دل میں پیدا ہوئے تو پھر وہ ہماری نیکیاں ہمارے کسی کام کی نہیں ہیں۔ تو اس رمضان المبارک میں جس طرح کے ہم مختلف ٹاپکس بیان کر رہے ہیں، موضوعات بیان کر رہے ہیں، اور یہ اس وجہ سے آپ نے بارہا اپنے علماء سے سنا ہے، ان چیزوں کو بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے، احادیث مصطفیٰ کو سنایا جاتا ہے، ان آیات کو سنایا جاتا ہے۔ مقصد ہمارا بھی یہی ہے کہ ان احادیث کو ہم اپنے ذہن میں تازہ کریں اور اصلاح کی کوشش کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک نیکی کی طرف جانے کا یہ جو رستہ رمضان المبارک کی صورت میں عطا فرمایا ہے، اور نیکیاں کرنے کا جو اللہ نے رستہ عطا فرمایا ہے، وہ رستہ اللہ نے اگر عطا فرمایا ہے تو اللہ کریم اس راستے میں ریاکاری کی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے، دکھلاوے کی بیماری سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور خالص وہ عمل،
چاہے ہم اپنا مال خرچ کر رہے ہیں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، چاہے اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریز ہیں، زبان سے اگر کوئی ہم تسبیحات اور ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو ہماری زبان کی عبادت بھی ریاکاری سے پاک ہونی چاہیے، ہمارے سجدے بھی ریاکاری سے پاک ہونے چاہیے، ہمارا مال خرچ کرنا بھی ریاکاری سے پاک ہونا چاہیے۔ اگر یہ پاک ہوگا اس دکھلاوے اور ریاکاری سے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے گا۔ رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بیماریوں سے، غیبت، چغلی، بہتان، ریاکاری، جھوٹ اور دیگر جو ہماری حسد، تکبر، ان بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہر عمل اپنے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم آپ سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ رمضان المبارک آج 11 رمضان المبارک دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، نہ جانے آئندہ زندگی میں ہمیں وہ عشرہ رحمت اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے یا نہیں۔ جو بھی نیک عمل ہم کر سکے عشرہ رحمت میں، اللہ کریم اس عشرہ رحمت میں کیے گئے اعمال صالحہ کو قبول فرمائے اور رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ اور آج جو عشرہ مغفرت شروع ہوا ہے، اللہ کریم اس کی برکت سے ہمیں مغفرت عطا فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، ہمارے بہن بھائی، اولاد و ازواج، اعزاء اقربا کی مغفرت عطا فرمائے، امت مصطفیٰ کو اللہ مغفرت عطا فرمائے۔ اور اس عشرہ مغفرت کی برکت سے، صدقے سے اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ پر خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے، اور بالخصوص اس بیماری کی وجہ سے جو پریشانیاں ہیں، جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں، اللہ کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس ابتلا وبا سے اللہ کریم ہم سب کو نجات عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز، بشرط صحت و بشرط زندگی۔ دوبارہ کل آپ سے نئی حدیث، ایک اور حدیث پاک کے درس کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔